बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़यामि यौमिद्दीन व क़ाला अल्लाहु तआला व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस वक्त तमाम दुनिया तशय्युओं में ख़ुसूसन इंडिया पाकिस्तान में कुछ बहसें चल रही थीं, और याद रखें कि पॉलिटिकली और इसी तरह से मीडिया वॉर का एक तरीक़ा ये होता है कि जब एक ख़ास जानिब कोई मग़लूब हो रहा हो तो फिर कहीं पटाखा छोड़ा जाए और तवज्जो को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाए। तो बज़ाहिर यही लगता है कि इस वक्त जो जुमे का खुतबा लाहौर से आया उसकी शायद पॉलिसी यही है कि वो जो एक जवाबात का सिलसिला चल रहा था उसमें मोमिनीन की एफिशिएंसी को कम किया जाए और वो जो लोग मग़लूब हो रहे थे उनको सपोर्ट किया जाए, इस तरह से कि एक मौजू डिस्कस किया जाए और तवज्जो अपनी जानिब डाइवर्ट करके उन लोगों को बचा लिया जाए। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये बिल्कुल एक गलत काम हो रहा है कि जो ये नहीं होना चाहिए। और गुजारिश ये है कि जब हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पर अटैक हुआ, जब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर अटैक हुआ, तो वहाँ से क़िबला ने कुछ भी गुफ्तगू नहीं फरमाई। इसी तरीके से जब बिल का मौजू आया तो गुफ्तगू नहीं फरमाई। आज गुफ्तगू फरमाई तो ऐसी गुफ्तगू फरमाई कि उसमें दोबारा जो है बजाय प्रॉब्लम को सॉल्व करने के उन्होंने दोबारा बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए और लोगों को मुंतशिर करने का काम किया। इस वक्त भी पाकिस्तान के बहुत सारे उलमा से हम कांटेक्ट में हैं और उनका यही कहना है कि इस वक्त मोमिनीन के दरमियान डिवीज़न और मोमिनीन को लड़ाने का ये काम हो रहा है। लिहाजा मोमिनीन से गुजारिश है कि वो सबसे ज़्यादा तवज्जो दें अपने इल्म पर और इल्मी गुफ्तगू करें, अहले बैत का दिफा करें, किसी के लिए भी गलत ज़बान इस्तेमाल न करें और कोई इंतशार का काम ऐसा न करें, क्योंकि दुश्मनों की ये साजिश है कि वो चाहते हैं कि शियों को मुंतशिर करें। और इस हवाले से एक और भी हम मौजू को अब डिस्कस करने पर मजबूर हो गए हैं, जो मुमकिन है कि 2-4 दिन के बाद डिस्कस करें कि किस तरह से शियों को मिसयूज़ करने के लिए और चारा बनाने के लिए एक प्लानिंग हो रही है। और जब तक हमारी कोशिश होगी, जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ताकत दी, तो इस काम को अंजाम देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे अहम काम है अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का दिफा। यहाँ पे कहा गया कि एक आयत की मिसाल लेके आया मौसूफ राज़ियतन मर्ज़िया। तो याद रखें कि ये आयत इस जगह के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रज़ी अल्लाह अन्हो जो है ये अनहा वहाँ पर दुआइया कलमा है, दुआइया जुमला है ये, और न कलमा दुआइया जुमला है। और राज़ियतन मर्ज़िया वहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे राज़ी है। किसी से राज़ी हो और किसी के लिए रज़ायत की दुआ की जाए, ज़मीन ता आसमान फ़र्क है। अब एक प्रॉब्लम ये पेश आ रहा है क़िबला के साथ या उनके चाहने वालों के साथ हमें गुफ्तगू करने में कि जब हम गुफ्तगू करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरी जहाँ भी गुफ्तगू रहती है, सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि आप हैं कौन, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, कन्फ्यूशियस हैं, जैन हैं, पारसी हैं। और अगर ये पता चल जाता है तो फिर हम सवाल करते हैं, क्योंकि याद रखें इनमें से जिससे भी गुफ्तगू करते हैं अलग होती है। मिसाल के तौर पे ईसाइयों से गुफ्तगू करते हैं तो हमें रोमन कैथोलिक से गुफ्तगू करने में अलग डिस्कशन करना होता है। उनके बाइबल की बाज़ बुक्स अलग हैं, उनकी जो कमेंट्रीज़ हैं अलग हैं, उनके जो वर्जन हैं बाइबल के वो अलग हैं। जब प्रोटेस्टेंट से गुफ्तगू करनी होती है तो वहाँ पर अलग मौजू होता है। जब यहोवा विटनेस से गुफ्तगू करनी होती है तो वहाँ पर अलग मौजू होता है। जब मॉर्मन से गुफ्तगू करनी होती है तो अलग वहाँ पर मौजू होता है। यही मसला आता है यहूदियों के साथ कि जिस वक्त हम ज़ायनिस्ट से गुफ्तगू करें तो अलग मौजू होता है, जिस वक्त हैसिडिक से गुफ्तगू करें, ऑर्थोडॉक्स से गुफ्तगू करें, जिस वक्त हम औरों से गुफ्तगू करें तो अलग होता है। मैं पूछना होता है तुम प्रैक्टिसिंग हो या नहीं हो, तुम्हारा स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तुम्हारी बाइबल की जो या तौरा की तुम किस कमेंट्री को प्रेफर करते हो, उसके बाद गुफ्तगू करनी होती है। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम एक पेश आ रहा है वो ये पेश आ रहा है क़िबला मौसूफ और उनके चाहने वालों से हम गुफ्तगू करें, उनको सुन्नी समझ के गुफ्तगू करें, उनको शिया समझ के गुफ्तगू करें। लेकिन अब जो हम नतीजे तक पहुँचे हैं कि उनसे जो हमें गुफ्तगू करनी है वो उस तरह से गुफ्तगू करनी है और इनको हमें ये समझना है कि इनकलाबी, लेकिन कौन से इनकलाबी, इनकलाब दुश्मन इनकलाबी, आगा ख़ामनाई को और इमाम खुमैनी को गालियाँ पढ़वाने वाले इनकलाबी, बिल्कुल जो है उसामा बिन लादेन और अल-कायदा की तरह से वो इस्लाम जो इस्लाम को गालियाँ पढ़वाने वाला इस्लाम। तो आपसे ये गुजारिश है कि आपकी गुफ्तगू सबब बनी है कि जहाँ जहाँ सोशल मीडिया पे आगा ख़ामनाई को गालियाँ हैं उसमें 99.9% गालियों का जो सबब हैं वो आप और आपके नाम नहाद किस्म के जो सेकंड थर्ड कॉपी है, चाइना कॉपी की तरह से, वो लोग सबब बन रहे हैं। और इसमें शक नहीं कि जो आपको फॉलोवर मिले हैं, ऐसे फॉलोवर हिस्ट्री में
کم ملتے ہیں، اور آپ کے فالوور اس قسم کے ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ میں مؤنث مذکر کو نہیں سمجھتے اس قسم کے فالوور ہیں۔ اور وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم پر سینسٹیو نہیں ہوتے، مولا امیر المومنین پہ سینسٹیو نہیں ہوئے، حضرت فاطمہ پہ سینسٹیو نہیں ہوتے۔ سینسٹیو ہوتے ہیں تو کس پر ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے معاملے پر، وہ آغا خامنہئی کے معاملے میں بھی سینسٹیو نہیں ہوتے، تو ان کی تو لاجک ہی الگ ہے۔ تو وہ بالکل آپ کو ماشاءاللہ وہ فالوور ملے ہیں کہ جو اونٹ میں مؤنث مذکر کو نہیں سمجھتے، اور ہر علمی آدمی سمجھ جائے گا کہ اس قسم کے فالوورز کو کیا کہتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اللہ کے بارے میں سینسٹیو ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں، سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں۔ بعد میں کوئی نمبر آتا ہے کسی کا بھی، کسی بھی صحابی کا یا کسی بھی مرجع کا۔ صحابی سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے صحابی، جیسے حضرت سلمان یا حضرت مقداد، دوسروں کی بات نہیں کر رہے ہم۔ بعد میں نوبت آتی ہے مراجع الزام کی، اسٹیپ بائی اسٹیپ سینسٹیو ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ تھرڈ اسٹیپ کے لیے سینسٹیو ہیں اور فرسٹ اور سیکنڈ کے لیے سینسٹیو نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی روش یہ چل رہی ہے کہ نظام امامت لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان میں، لیکن ائمہ کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے آپ گفتگو فرمائیے، اور یہ فرمائیے کہ ائمہ کی امامت کے جو دشمن تھے اس زمانے میں، اس زمانے میں ان کے ساتھ کیا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر ہم اب گفتگو کریں گے کہ ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کو کیا دلائل دیے جائیں۔ بہت صاف بات ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ ہیں کیا۔ تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ اگر آپ سنی ہیں تو آپ کے لیے طاہر القادری صاحب کا کلپ موجود ہے۔ اگر آپ سنی ہیں تو صحیح بخاری میں بخاری صاحب نے جگہ جگہ جو ہے اہل بیت کو وہ پروٹوکول دیا ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام کو دیا ہے، یعنی علیہ السلام۔ اور علماء اہل سنت نے بھی ڈسکشن کیا ہے کہ اہل بیت کا ایک خاص مقام ہے، اور وہ علیہ السلام ہے، کیونکہ وہ مقام منیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص پروٹوکول ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں لغوی بحث کو نہیں لایا جاتا۔ جل جلالہ کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور اس کا مقام عظیم ہے، اس کا جلال بمعنی ہے اس کی عظمت جو ہے وہ سب سے بلند ہے۔ اب یہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لغوی اعتبار سے کوئی استعمال کرے اور کہے کہ تمام انبیاء کے درمیان ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں جل جلالہ، تمام مخلوقات خداوند تبارک و تعالیٰ کے درمیان ان کی عظمت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا میں ان کو کہہ رہا ہوں جل جلالہ، تو کہا جائے گا نا یہ مخصوص ہو چکا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اسی طریقے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں کہتے باقی انبیاء کے لیے یا حتی مولا امیر المؤمنین کے لیے، جبکہ لغوی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ علیہ السلام انہیں بھی کہتے ہیں انہیں بھی کہتے ہیں، کہ یہ جواب بالکل ایک اعتبار سے صحیح ہے، لیکن کیا ہے کہ یہ ایک پروٹوکول کا حصہ ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دعائیہ جملہ ہے، ان سے اللہ راضی ہو چکا ہے، راضیتاً مرضیہ، جس سے راضی ہو چکا ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی پاس ایگزام میں ہو چکا ہے، اس سے نہیں کہیں گے کہ اللہ تمہیں پاس کرے۔ وہ نوجوان جو پاس نہیں ہوا ہے اس سے کہا جائے گا کہ اللہ تمہیں پاس کرے۔ مثال کے طور پر عام کسی انسان کے لیے یا مثال کے طور پر کسی مرجع کے لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر فرمائے۔ حتی عام مومن کے لیے بھی یہ کہنا مناسب نہیں لگتا کہ اللہ ان کے گناہ معاف فرمائے، لیکن ہاں ایک جگہ پہ کہتے ہیں جب کسی مومن کے گناہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہو، مسلمان کے گناہ کو ڈسکس کیا جا رہا ہو، یا اس کا گناہ جو ہے پبلک میں عیاں ہو اس کے مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں، کہتے ہیں اللہ انشاءاللہ انہیں گناہ کو معاف کرے گا۔ لیکن کسی گناہ اگر پتہ نہ ہو تو اس کے لیے ہم کہیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے کہ اللہ آپ کے باپ کے گناہ معاف کرے، نہیں، وہاں پہ کہا جاتا ہے اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے۔ تو یہ ایک گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ اگر کوئی مر جائے تو کیا کہا جائے گا کہ یہ کہیں کہ اللہ اس سے گناہ معاف کرے، نہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے یا اللہ ان کے مقامات کو بلند فرمائے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اگلے مرحلے میں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ زندگی میں بھی کچھ لوگوں کے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کے لیے خاص الفاظ ہوتے ہیں، وہاں پر لغوی بحث نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پر ملا کے معنی ہے کہ جو علمی اعتبار سے بھرا ہو۔ علامہ باقر مجلسی صاحب کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم کہتے ہیں ملا باقر مجلسی۔ اب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پہ یاد آیا آپ ہی کلپ کا حصہ کہ جی مقام رضایت کو چھوڑ دیا۔ جی مقام رضایت کو نہیں چھوڑا ہے، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ مقام رضایت حاصل ہے، ان کے لیے یہ دعائیہ جملے نہ کہیں، بالکل ویسے ہی جیسے کہ کسی کو مقام قرب خداوند تبارک و تعالیٰ حاصل ہے، اس کے لیے ہم نہیں کہیں گے یا اللہ تو اس کے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ تو ان کے گناہ کو معاف فرما کے قریب کر لے، نہیں، وہ تو پہلے ہی قریب ہیں۔ فرق یہ ہے، مقام رضوان کو نہیں کسی نے چھوڑا ہے،
یہ بالکل ایک مغالطے والی بات ہو رہی ہے، میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم آتے ہیں دوبارہ، علامہ مجلسی کے ساتھ لگایا جاتا ہے ملا باقر مجلسی۔ کیا آپ تیار ہیں کہ کسی مرجع کے ساتھ لگایا جائے؟ اب یاد رکھیں، آپ لوگ ٹھیکیدار بن گئے امام خمینی کے، آقا خامنہئی کے، جبکہ آپ لوگ ان کو گالیاں پڑھوانے کے ٹھیکیدار ہیں۔ لہذا ہم بھی مجبور ہو گئے کہ مثال دیں۔ مثال کے طور پہ کیا آپ ملا لگائیں گے آقا خوئی کے ساتھ، امام خمینی کے ساتھ آج کل کے دور میں، آقا خامنہئی کے ساتھ پوسٹر میں لکھ دیں یا آقا سستانی کے ساتھ؟ نہیں نا، کیونکہ عرف بدل چکا ہے۔ کس دنیا میں ہیں آپ لوگ؟ آ جائیے نیچے، مولوی لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ اچھا مولانا لگائیں گے؟ مولانا تو قرآن میں آیا ہے، مولانا تو قرآن میں آیا ہوا مولاکم، ہوا مولانا، معذرت، ہوا مولانا۔ تو مولانا جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ لگایا ہے۔ آپ کسی پوسٹر میں لگائیں گے آقا خامنہئی، آقا سستانی کے ساتھ مولانا، مولوی، ملا؟ اچھا چھوڑیں، حجت الاسلام، اسلام کی دلیل، یہ آپ لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے نا۔ فقہ الاسلام لگائیں گے؟ نہیں لگائیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ کیوں اس وقت مومنین میں اختلاف کا سبب بن رہے ہیں؟ اب یہ صاف بات کرنی پڑ رہی ہے۔ آپ کے افراد ہر جگہ گالیاں دیتے ہیں، ان کو تو ہم جواب دینا ہی صحیح نہیں سمجھتے، ان کی تو حیثیت ہی گالیاں دینا ہے۔ جب ہم نے جواب دیا تھا مثال کے طور پر فطرے کا، تو قم کے آپ کے ایک دو افراد نے لکھا تھا کہ جی آپ اپنی داڑھی میں کلر کرتے ہیں، جوان بننے کا شوق ہے، یہ تو ان کا علمی معیار ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جی بڑی آپ نے ہمارے ساتھ نوازش کی، کرم کیا، ورنہ آپ کی جو تربیت ہے آپ کو تو ہمیں پہلے گالیاں دینی چاہیے تھی۔ یہ کیا علمی معیار ہو رہا ہے؟ آپ سے اب ہمارا تقاضا ہے اور تمام مومنین سے تقاضا ہے کہ قبلہ موصوف سے آپ لوگ درخواست کریں کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی امامت کو ثابت کرنے کی بات کریں۔ بعد میں امامت کی بات آئے گی۔ عجب لاجک پہ چل رہے ہیں۔ جس معاشرے میں ایتھیس رہتے ہیں وہاں پر آپ کہیں جی رسول اللہ نے یہ فرمایا، وہ کہیں گے ہم اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو کہاں مانتے ہیں؟ تو پہلے اللہ منوایا جائے گا۔ جب کوئی اللہ کو مان لے گا تو آپ اس سے کہیں کہ جی وسیع رسول اللہ یہ کہتے ہیں، تو وہ کہیں گے ہم تو رسول کو نہیں مانتے، وسیع کو کہاں، تم اسٹیپ آگے کیوں جا رہے ہو؟ تو پہلے ہم رسول اللہ کو منوائیں گے۔ اب اگر کوئی رسول اللہ کو مانتا ہے کہ جس پاکستان کا معاشرہ ہے، تو وہاں پر آپ نہیں کہیں گے کہ نائب امام یہ کہتے ہیں، ولی فقیہ یہ کہتے ہیں، پہلے وہاں پر آپ امامت کو ثابت کرائیں۔ امامت تو ثابت ہوتی نہیں ہے، پہلے امامت کو ثابت کیجئے، اس کے لیے جد و جہد کیجئے۔ ہم آپ سے تقاضا کریں گے کہ نماز جمعہ میں آپ امامت کو ثابت کریں، امامت کے دشمنوں کو بیان کریں۔ چلیں جی دشمنوں کو بیان نہیں کر سکتے تو آپ امامت کو ثابت کریں۔ مولا امیر المومنین کی امامت ثابت ہوگی، تدریجاً امام زمان کا وجود ثابت ہوگا، ان کی ولادت آپ ثابت کریں، غیبت ثابت کریں۔ جب یہ ثابت ہوگی تو نوبت آئے گی ولایت مجتہدین کی یا ولایت فقیہ کی یا ولایت فقہا کی، یہ ساری بات کی باتیں ہوں گی۔ تو گزارش ہے ہماری تمام مومنین سے کہ سب سے اہم کام ہے اس وقت علمی طریقے سے اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کریں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور قطعاً جو ہے غلط زبان استعمال نہ کریں۔ اور یہ جو ان کے بعض کاپیز بنی ہوئی ہیں کہ جو گالی گلوچ کو انجام دے رہے ہیں، ان کا تو ہدف ہی یہ لگتا ہے کہ میڈیا میں آ کر شیعوں کے علمی معیار کو کم کریں اور انقلاب کو گالیاں پڑھوائیں، امام خمینی کو گالیاں پڑھوائیں، آقا خامنہئی کو گالیاں دیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ان کی وجہ سے امام خمینی یا آقا خامنہئی یا انقلاب کی توہین نہ کریں۔ جہاں جہاں اس قسم کی پوسٹ ہیں، ہم دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کا احترام کریں۔ اسی طریقے سے وہ افراد کہ جو ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے، قطعاً ان کی جو روش ہے بعض کی وہ غلط ہے، یہ سوچ کے ان کا احترام کریں کہ آج جو ائمہ علیہم السلام کے حرم کربلا میں ہیں، جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ مطہر ہے، اس کا دفاع کرنے والے ہیں آقا خامنہئی، ان کی توہین آپ کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کو اگر ان سے اختلاف ہو تو اختلاف ہو، لیکن خادم حضرت زینب کے عنوان سے، خادم ائمہ علیہم السلام کے عنوان سے، ان کے در کے سپاہی کے عنوان سے آپ کو ان کا احترام کرنا ہوگا۔ ہر جگہ سے ان کی توہین آمیز جو پوسٹز ہیں وہ ہٹائی جائیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے ان بزرگان کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک آخر میں گفتگو کرتے چلیں کہ قبلہ موصوف کے بعض چیلے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور مجاہد کی اذاں اور ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی اگر لیکچر دیتا موصل کے کیا کہنا چاہیے اپنا محاذ سے، یا کربلا کے محاذ سے، یا نجف کے محاذ سے، یا سامرہ کے محاذ سے، اگر وہ گیا ہوا ہوتا
اور آئمہ کے حرم کے لیے یا زینبیہ گیا ہوتا، وہاں سے گفتگو کرتا تو الگ بات ہے، لیکن یاد رکھیں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کا دفاع کرنے والا بھی 2 کو اور جمع 2 کو 5 کہے تو ہم علمی طریقے سے اس کی تعریف کر کے ہم واضح کہیں گے کہ اس کے قدموں پہ ہم قربان ہو جائیں، یہ حضرت زینب کا محافظ ہے، لیکن 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، 5 نہیں ہوتے۔ تو صحیح بات کو صحیح کہنا، غلط کو غلط کہنا الگ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ساری مجاہدوں وغیرہ کی باتیں جو ہیں نا یہ اچھی لگتی ہیں ان کو جو مجاہدت کرتے ہوں، پھر یہ جو مسنگ پرسنٹ ہے وہ تھے اصل مجاہد، ان کے لیے تو کبھی آپ نے بات نہیں کی۔ آپ اگر مجاہد ہیں تو آپ ایشو اٹھائیں آج سے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ بچانے کے لیے ہمارے مدرسے کے طالب علم جائیں گے، آپ ایشو اٹھائیں کہ سامرہ میں مسئلہ ہوگا تو ہمارے طالب علم جائیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایران نے اور حزب اللہ نے کہا تھا کہ ہم پولیٹیکلی داخل نہیں ہو رہے شام میں یا ایران میں، ہم ائمہ کے حرم کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ آپ ایشو اٹھائیں کہ جو بچے غائب ہوئے فاطمیون کے زہریون کے، آپ نے تو کبھی نہیں ایشو اٹھایا، آپ تو کبھی جو ہے وہ ہم آواز نہیں بنے شیعہ مسنگ پرسن کے لیے۔ لہٰذا یہاں پر موضوعات کو ختم کیا جائے، 4-5 دن میں ایک اور موضوع ہم ڈسکس کریں گے، مجبور ہو چکے ہیں ہم نہ کہیں پر بھی کسی بھی شیعہ کی جان مال عزت آبرو کو خطرہ ہوگا تو دفاع کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ کہ ہم تمام ادیان کا احترام کرتے ہیں، تمام سنی چاہے دیوبندیوں بریلویوں اہل حدیث ہوں جو بھی ہیں ان کا ہم احترام کرتے ہیں، کسی کے قتل کے فیور میں نہیں ہیں، کسی کی تکفیر نہیں کرتے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کافر ثابت کروائیں یا اپنی جانوں کو قربان کریں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔